अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा हमेशा से तनाज़ात, लफ्जी गोलाबारी और दाखिली इंतशार से इबारत रहा है। ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों में कभी तलवारें नियाम से बाहर आती हैं और कभी सीज़ फायर के झंडे लहरा दिए जाते हैं। हालिया दिनों में ऐसा ही एक मंजर सामने आया जब मुस्लिम लीग नून के दो रहनुमा आमने सामने आ गए। कौमी असम्बली का माहौल उस वक्त तब गया जब वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने अपने मखसूस दबंग अंदाज में ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर जोरदार लफ्जी गोलाबारी की। इसके अलावा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सैलाब की बात करें तो कुदरती आफात हमेशा रियासत की सलाहियत और हुकूमती नज़्म नस्क का इम्तिहान लेती हैं। हालिया सैलाब की तबाहकारियों ने लाखों लोगों को बेघर किया और जिंदगी मफलूज करके रख दी। अवामी सतह पर यह सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम नाकाफी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि महदूद वसाइल के बावजूद हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि मुतासरीन की बहाली के अमल में सुस्त रवि और बद इंतज़ामी वाज़ेह है। पंजाब हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा पर तनकीद सामने आ रही है कि इमदादी सामान उनकी तशहीर का जरिया बना दिया गया। ये इल्ज़ाम के राशन सिर्फ उनकी तस्वीर के साथ तकसीम हो रहा है। हुकूमती शफाफियत पर सवालिया निशान है। अगरचे नून लीगी हल्के इसे मुखालिफिन की प्रोपेगेंडा मुहिम करार देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आने वाले शवाहिद अवामी गुस्से को हवा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो पंजाब हुकूमत पे हमेशा से नाला रही है और इस बार भी उनका मौक़िफ़ यही है कि कारकर्दगी सिर्फ टिकटॉक पर दिखाई जा रही है। हकीकत में अवाम बेयारो मददगार हैं। इमदादी अमल में करप्शन के खदशात से तनकीद को मज़ीद तक़वियत दी। नून लीग के अंदर से सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि आखिर इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से क्यों नहीं लिया जा रहा। दूसरी जानिब अगर मुल्क की सलामती की बात करें तो पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की नई और खून आशाम लहर की लपेट में है। अमरीकी जरीदे दी डिप्लोमैट की रिपोर्ट इस अमर को वाज़े करती है कि पाकिस्तानी सियासी क़यादत के दरमियान अदम इत्तफाक ने एक जामे इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी की तश्कील को मुश्किल बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी तकसीम की वजह से न सिर्फ शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम मुतासर हुए, बल्कि दहशतगर्द नासिर को मजीद मौक़े मिले कि वो मुल्क में दोबारा अपनी जड़ें मजबूत करें। यह हकीकत भी नाकाबिले तरदीद है कि माजी में पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी कभी मुसल्लह कार्रवाइयों और कभी मुज़ाकरात के दरमियान डगमगाती रही और इस गैर मुस्तकिल मिजाजी ने दहशतगर्द तंजीमों को बार बार मुनज़्ज़म होने का मौका फराहम किया। 2021 में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान के लिए एक नया सिक्योरिटी चैलेंज उभरा। सरहदी इलाकों ख़ुसूसन KPK की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें, वहाँ पे सरहद पार हमलों में इजाफा देखने में आया। अफगान सरजमीन पर कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मराकज़ मजबूत हुए और अस्करियत पसंदों ने असर-ए-नौ मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे बारहा ये दावा कर चुके हैं कि दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है, जबकि उनकी माली और अस्करी पुष्पनाई भारत कर रहा है। ये बैरूनी मुदाखलत दहशत गर्दी की लहर को मजीद पेचीदा बना रही है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अदम ताउन ने इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया। विफाकी हुकूमत और KPK में PTI हुकूमत के दरमियान पॉलिसीज का तजाद दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी हिकमत अमली की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। 2018 से 22 के दौरान PTI की हुकूमत ने TTP से मुज़ाकरात की पॉलिसी अपनाई। हजारों अस्करियत पसंदों की पाकिस्तान वापसी और बहाली की कोशिशें हुई। इब्तिदा में ये हिकमत अमली KPK में तशद्दुद में कमी का सबब बनी, लेकिन ये देर पा हल ना निकल सका। दहशत गर्दों ने इस मौके से फायदा उठाकर अपनी सफ़ें दोबारा मुनज़्ज़म की और पाकिस्तान के लिए मजीद खतरात पैदा किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में कायम मौजूदा हुकूमत ने माजी की मुज़ाकराती पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने बन्नू में शोहदा की नमाज जनाजा के मौके पर वाज़ेह पैगाम दिया कि अफगानिस्तान खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। यह ऐलान जाहिर करता है कि अब रियासत का झुकाव अस्करियत पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तरफ है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक मुल्क में दहशत गर्दी की अक्सर कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में बैठे हुए अनासिर की सरपरस्ती में होती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियाँ माली मुआवनत और तरबियत के जरिए इन कार्रवाइयों को मजीद भड़काती है। ये दोहरा दबाव जो है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की हालिया लहर के असबाब 3 बड़े पहलुओं पर मुश्तमिल है। 1, अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल। 2, भारत की खुली या पोशीदा पुष्पनाही। 3, मुल्की सियासी क़यादत के दरमियान इंतशार और अदम ताउन। अगर पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी के चैलेंज का मौसर जवाब देना है तो इसके लिए नागुज़ीर है कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने इख्तिलाफात पसे पुश डालकर एक मुत्तफ़िका कौमी हिकमत अमली बनाएं और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए फौजी ताकत के साथ साथ समाजी और मुआशी इस्लाहात को भी शामिल किया जाए ताकि शिद्दत पसंदी की जड़ें काटी जा सकें। पाकिस्तान की तारीख इस बात की शाहिद है कि जब रियासत और अवाम एक पेज पर होते हैं तो दहशतगर्दी के इफरीत को पसपा करना मुमकिन हो जाता है। आज फिर वही वक्त है कि कौमी यकजहती को इस जंग का सबसे बड़ा हथियार बनाया जाए। हमारी सिपा तो हरदम तैयार है, क्या हमारे अवामी नुमाइंदे भी
यकजा होने को तैयार हैं। इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। हनीफ अब्बासी साहब, आपकी मिनिस्ट्री की तरफ बाद में आते हैं। आप बतौर रेलवे मिनिस्टर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। रेलवे का निज़ाम पहले कैसा था, अब आपके आने के बाद कितने चेंजेस आए हैं इतने महीनों में, इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है उस पर मैं बात करना चाहूँगी। और कल भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने विज़िट भी किया और बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम दिया कि अब आप दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लें, या पाकिस्तान को चूज़ कर लें या फिर खारजियों को चूज़ कर लें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मैं तो बड़ी पूरी कौम के साथ एक मेरी हमदर्दाना जिसे कहते हैं अपील है कि हमें ना इस वक्त पख्तून से हटकर, बलोच से हटकर, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, इन चीज़ों से हटकर और दुश्मन का जिसे कहते हैं ना साजिशों का शिकार हुए बगैर एक चीज़ पे सोचना है हमने। और वो सोच क्या है? सोच ये है कि हमने बाहर का दुश्मन तो हमें मालूम है कि कहाँ से हमें वो ऑपरेट कर रहा है, कौन है। हिंदुस्तान है, अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के ज़रिए कर रहा है। ख्वारिज जो हैं, फितनतुल ख्वारिज जो हैं, वो जो हैं वो आते हैं और आकर हमारी ही बस्तियों में ठहरते हैं और उसके बाद हमारी फ़ौज पे हमलावर होते हैं, हमारी पुलिस पे हमलावर होते हैं, हमारी एफसी पे हमलावर होते हैं। लेकिन एक फितनतुल इंतशार भी है जो इस सारी चीज़ों के लिए फैसिलिटेटर है। उसका नाम है पीटीआई और उसके बानी का नाम आपके पास है कि बानी पीटीआई। ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी पड़ी है, सेफ हेवन मैंने करार दिया है केपीके को ख्वारिज का, और इसके अंदर जो किरदार अदा किया जा रहा है, केपीके की हुकूमत फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रही है। ये मुल्क है तो सिस्टम है। ये सिस्टम मैं नहीं मानता किसी चीज़ को, मैं अपनी इस रियासत को मानता हूँ। मैं अपने इसकी सालमियत के लिए मैं तगोदो कर रहा हूँ। मेरा जवान शहीद हो रहा है और आपने देखा 12 शहदा कल हमने जनाजे उठाए हैं। और इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो बानी पीटीआई और उसके हवारी हैं और जो उसकी हुकूमत है केपीके की, वो कहती है लोकल लोगों को, आबादी को कहती है कि आपने ख्वारिज को कुछ नहीं कहना, ख्वारिज आपको कुछ नहीं कहेंगे। और ये सिर्फ फ़ौज पे हमला करेंगे, पुलिस पे हमला करेंगे। और फ़ौज कहाँ की है? पख्तूनख्वा नहीं है, पख्तून नहीं है उसमें, बलोच नहीं है उसमें, सिंधी नहीं है उसमें, पंजाबी नहीं है उसमें, सब लोग उसमें मौजूद हैं। वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान फ़ौज एक पाकिस्तान है और उसके अंदर मौजूद वो कहते ये हैं। और फिर क्या करते हैं? एक शहीद का जनाजा आज तक अटेंड नहीं किया। कल भी देखें सीएम केपीके ने नहीं अटेंड किया, कल भी जनाजा नहीं किया। लेकिन किसी पीटीआई का रहनुमा जिसका ताल्लुक केपीके से है, वो किसी शहीद के जनाजे में तो नहीं देखा जाएगा। लेकिन उनका जो बानी पीटीआई है वो क्या कह रहे हैं? अखवानों को ना निकाला जाए। वो अखवान जो इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में 44 साल जिन्होंने अपने गले से हमने लगा के रखा, जिन्होंने बेवफाई की, जिन्होंने हमारे झंडे को पांव तले रोंदा, एहसान का बदला देखे ना हमें क्या दिया? एहसान फरामोशी, एहसान का बदला एहसान फरामोशी। और फिर जब रशिया ने धक्के दिए हमने सीने से लगाया। और जब हमारी हिंदुस्तान के साथ जंग आई, ये हिंदुस्तान के साथ खड़े थे, ये आज भी हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। उनका मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुफरिया निज़ाम है, ये इनका ताल्लुक जो है कुफर से, कुफरिया, लेकिन हिंदुस्तान में कहते हैं कुफरिया निज़ाम नहीं है, कुफर नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं इतनी नफरत पाकिस्तान से। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखवानों ने कभी भी पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं की थी, पाकिस्तानियों ने अखवानों से मोहब्बत की थी। और अखवान को और पख्तून को अलग-अलग आप कंसीडर किया करें। और फिर दूसरी बात, मैं एक और बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये सारी सूरत हाल, अभी आप देखें एक ट्विटर अकाउंट, जो भी ट्विटर अकाउंट है बानी पीटीआई का या जितने भी हैं इनके, किसी एक पे शहदा के हवाले से कभी अफसोस का इजहार किया, उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया हो, कभी जो अखवान हैं बाहर से आके हमलावर होते हैं उनको इन्हें कहते हैं भाई हैं, इनसे दहशतगर्दों से बात करो। वो दहशतगर्दों से बात करो। अब पानी सर से गुजर चुका है, पुलों के ऊपर से भी गुजर चुका है, नीचे से भी गुजर चुका है। अब हमें फैसले वो लेने हैं जो इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए होंगे। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आपसे, जी जी, ये ट्विटर अकाउंट कौन चलाता है? वो तो जेल में बैठा हुआ है, कहाँ से चलता है? नाम बताएं उसका। पाकिस्तान से तो चल ही नहीं सकता, तो बाहर से कहाँ से चलता है? कौन फंडिंग कर रहा है? सिर्फ हिंदुस्तान।
وہ اپنی پراکسی کے ذریعے اور دیکھیں میں کل بھی ایک جگہ میں نے ابھی بھی میرے پاس موجود ہے, ابھی آپ بریک لیں گی تو میں نکال دوں گا. ہندوستان کا میڈیا کا ڈارلنگ کون ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں ہندوستان سارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ انویسٹ کس پہ کریں؟ اخوانوں پہ. آپ انویسٹ کس پہ کریں؟ عمران خان پہ. آپ انویسٹ کس پہ کریں؟ سوشل میڈیا کی جھوٹی خبروں کے اوپر. یہ وہ سارا میڈیا کہہ رہا ہے. اسرائیل کی جو بڑی بڑی روڈز ہیں, شاہراہیں ہیں, ان کے اوپر کیا لکھا ہے؟ فری آئی کے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ تو ہمیں تو آج تک ہمیں تو نہیں سنا کہ اسرائیل کی مذمت کی گئی ہو غزہ پہ حملوں کی. ہم نے تو نہیں سنا کہ فلسطین کی حمایت کی گئی ہو. ہم نے تو نہیں سنا کہ پاکستان کے اوپر دہشت گرد حملوں کی آج جیل سے پیغام کس کو جاتا ہے؟ ماں رنگ بلوچ کو. آج جیل سے پیغام کس کو جاتا ہے؟ آج خوارج کو, ان کو کہ آپ کے پی کے کی حکومت میری حکومت ہے, آپ کو کچھ نہیں کہے گی, آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. تو اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے جو کل فیلڈ مارشل کے ساتھ بنو گئے ہوئے تھے, انہوں نے صاف اور اسٹریٹ فارورڈ جواب دے دیا ہے اور کہہ دیا ہے افغانستان کو کہ یا آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہوں گے یا پاکستان کے ساتھ. اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. اور پاکستان کی سالمیت ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. آپ دیکھیں یہ میرے حلقے سے میجر عدنان شہید ہوئے ہیں, میرے حلقے سے ان کا تعلق ڈوگرتا سے. میں گیا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں اتروں گا, تو ویسے ہی میرے آنسو میری آنکھوں میں آئے ہوئے تھے. لیکن جب میں نے ان کا حوصلہ دیکھا, اور آدھا گھنٹہ تو مجھے لگ گیا ہاتھ اٹھانے میں دعا میں, کہ وہ ان کے حوصلے دیکھ کے, ان کا ولولہ دیکھ کے, جذبہ دیکھ کے, وہ پختون ہیں. انہوں نے اپنا وہ بچہ دیا ہے اور وہ شیر پاکستان کا لقب اس نے حاصل کیا ہے. الحمدللہ مجھے, راولپنڈی کی پوری عوام کو اور پورے پاکستان کو اس پہ فخر ہے. ایسے کئی جو عدنان شہید ہیں. آج کل ہمارے جو سولجرز ہیں, لانس نائک ہیں, جو ہمارے فوجی جوان ہیں شہید ہوئے ہیں, وہ ان کے اوپر افسوس کا اظہار. جی, شہداء کی تو بہت قربانی ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ان کے جو اہل خانہ لواحقین ہیں ان کی بھی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے, اور جنازوں میں شرکت نہ کرنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر شہداء کے لواحقین سے رہ کے نہ ملنا, یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. آپ نے حلقے کی بات کی تو آپ کے حلقے سے آپ کے روایتی حریف وہ بھی آج کل بڑے خاموش ہیں. جی, ان کے بھتیجے کو جو 9 مئی کی سزا, اس پہ بھی کافی زیادہ رنجیدہ اور پریشان بھی ہیں. اس پہ میں چاہوں گی ذرا کامنٹ کیجئے گا. دیکھیں پہلی بات تو آپ کہتے تھے نا میں نے بڑا صبر کیا تھا, تو آپ کی تو پھر سنی گئی نا, اللہ نے آپ کو دوبارہ عزت دی. آپ کا صبر, میری بات سنیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ شخص ہوں. آپ نے بات کی, میں تو اس وقت افسردہ ہوں. میں ان ڈراموں بازوں میں سے نہیں ہوں. میں تو اپنی جوانوں کی شہادتوں پہ افسردہ ہوں. اور کہتے ہیں کہ معافی جو ہے نا سب سے بڑا, جسے کہتے ہیں آپ ریونج سمجھ لیں یا سیٹسفیکشن, ایک انسان کی سیٹسفیکشن یہ ہے کہ آپ اپنے سے طاقتور آدمی کو, ٹھیک ہے جی, معاف کر دیں, اپنے سے کمزور آدمی کو معاف کر دیں جب آپ طاقت میں ہوں. بدلہ لینے کی طاقت رکھتے بھی ہوں تب بھی جب معاف بدلہ کر دیں, لینے کی طاقت بہترین رکھتے عمل ہے یہ. ہوں. میں اس وقت بھی جب میرے پہ 302 کا مقدمہ اس شخص نے کروایا, اس کے بعد 10 سال میں حکومت میں رہا, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب, میں نے ایک سنگل پرچہ اس شخص کے خلاف نہیں. اس کے بعد اس نے پھر میرے پہ حملہ آور ہوا, پھر مجھے عمر قید دلائی. ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے, اور اس مکافات عمل میں افسردہ ضرور ہوں کہ جب وہ روئے, فزیکلی روئے, تو مجھے میرے پی ایس نے واٹس ایپ کی وہ ویڈیو, تو میں نے اس کو پی ایس کو ڈانٹا. میں نے کہا یہ حقیقی معنی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر, جب شیخ رشید صاحب کی ویڈیو جی جب رونے والی ویڈیو آئی تو مجھے میرے پی ایس نے, آپ نے پی ایس کو ڈانٹا, تو میں نے ڈانٹا. میں نے کہا کہ یہ دیکھ, یہ خوشی کی بات نہیں ہے, اور میں تمہاری اس حرکت کے اوپر خوش نہیں ہوا. ٹھیک ہے, مجھے یہ خوشی نہیں ہے کہ وہ رو رہا ہے, مجھے یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہدایت حاصل ہو جائے ہر اس شخص کو جو کسی کے اوپر بے گناہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتا رہے. تو مجھے ان کی خاموشی سے کوئی غرض نہیں. مجھے اس وقت غرض پاکستان کی سالمیت سے ہے, اپنے ملک سے ہے, اور ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں سے ہیں. اور ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طریقے سے آپ دیکھیں پاکستان نے جو فتح حاصل کی, اس کو بھی تو کس طرح پھیکا کرنے کی کوشش کی گئی. نورا کشتی اس کو کہا گیا, آپ کو یاد ہوگا, پھر کہا گیا یہ تو مار کھائیں گے, اور پھر اب امیدیں کہاں پہ, 9 مئی فیل ہو گیا نا, وہ سازش فیل ہو گئی. اس کے بعد فلاں ملک کا صدر بنے گا تو ہم آئی کے باہر آئے گا, وہ بھی ختم ہو گئی بات. فلاں ملک میں ایک ریولوشن آ گیا ہے, وہاں پہ انقلاب برپا ہو گیا, پاکستان میں انقلاب برپا ہوگا, پھر وہ باہر آ جائے گا.
یہ سارا کچھ نہیں ہوا تو اب کس پہ امید لگا لی؟ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، کس کے ذریعے؟ ہندوستان کے ذریعے. کس پہ؟ کہ پاکستان کی فوج پہ حملہ آور ہو، پاکستان کمزور ہو جائے گا تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گا. خدا کے بندے ہیں، اگر پاکستان کمزور ہوگا، ڈاکٹر صاحب اس پہ غور کرنے والا ایک نکتہ ہے جی جو میری ہر ماں بہن اور بیٹی نے بڑے غور سے سننا ہے، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ سوات آپریشن کیوں ہوا تھا. سوات آپریشن یہاں مارگلا کی پہاڑیوں پہ وہ جنگلی آگے تھے، اس کے بعد ہوا تھا. اور سوات کے اندر جو میری ماں بہن اور بیٹی تھی ان سے زبردستی نکاح کیے جاتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، ریکال کریں ان بچیوں کے انٹرویوز، ٹھیک ہے. پھر میری فوج نے وہاں پہ عمل دخل کیا، اور یہاں تک بیٹیاں کہتی تھی کہ ہم سے زبردستی نکاح کیا جاتا تھا، شکلیں ایک جیسی ہوتی تھی، ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کون ہمارا ہسبینڈ ہے. تو آپ اربوں ڈالر والے ملکوں کا حال دیکھ رہی ہیں نا. اسرائیل مار کے چلا جاتا ہے، کوئی والی وارث نہیں ہوتا. وہ میں نے کل بھی شعر پڑھا، آج بھی پڑھ دیتا ہوں. غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. پیسہ عزت نہیں بچا سکتا. پیسہ نہیں، اس صلاحیت نے، اس جذبے نے پاکستان سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے. اس مارکہ حق کے اندر آپ دیکھیں ہم سے کئی گنا بڑا تھا. اسی امید پہ تو بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ. اس کے بعد پھر ہماری فیلڈ مارشل کی جب ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، ٹرمپ صاحب سے، تو ملاقات سکیجول کتنے ٹائم کے لیے تھی؟ اس کا ٹائم کو بڑھا دیا گیا. میں کہتا ہوں ٹائم کو بھی چھوڑ دیں، آپ خارجہ پالیسی کو داد دیں وزیر اعظم کی کہ فیلڈ مارشل کھڑے ہیں یو ایس اے میں، امریکہ میں، اور ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑے ہیں اپنا چائنا میں، اور پرائم منسٹر کھڑے ہیں آذربائیجان میں. اور جب پرائم منسٹر باہر جاتے ہیں اور جب اپنا ایک فاتح کی حیثیت سے ایس سی او میں گئے ہیں تو کیا شاندار استقبال ہے. اس میں سے بھی کیڑے نکال رہے ہیں کہ جناب شکل ادھر تھی، منہ ادھر تھا. اس سے کیا ملتے ہیں ویسے کیڑے نکالنے سے؟ کیڑے نکالنے سے ایک تشفی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ وہ آس لگا کے بس یس کہ بھئی بندہ پوچھے آپ نے تو اپنی فتح کو سیلیبریٹ نہیں کیا، آپ نے تو اپنے شہداء کی جو شہادتیں ہیں ان کو سلوٹ پیش نہیں کیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری جان، یہ میرا مال اور یہ میری عزت اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کے ہاتھوں میں ہے تو ہماری پاک فوج کے ہاتھوں میں. اور اگر اسی پہ آپ نے اگر مذاق اڑانا ہے، ہاں وہ تو اڑا سکتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پاس ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ہم تو یہیں رہیں گے، انہی محلوں میں، انہی گلیوں میں، انہی شہروں میں گھومیں گے. تو کیسے گھومیں گے مجھے بتائیں. تو ہمیں سب کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جوان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. یہ میسیج پختون بھی دیں، وطن سے تو بلوچ بھی دیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر بھی کہیں رہ رہے ہیں تب بھی آپ کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکنا چاہیے. آپ وہاں بیٹھ کے بھی دیکھیں میرا اقتدار، وہاں بیٹھ کے بھی اپنی وطن میرا اقتدار جاتا ہے جائے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا اقتدار جاتا ہے جائے، وطن سے محبت کے دور جا کے پاکستان کی سالمیت برقرار رہے، پاکستان کی سالمیت برقرار. میں اپنے اقتدار کے قیمت کے اوپر پاکستان کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہتا، خدا نہ خواستہ. تو اس لیے پاکستان مقدم ہے، ہمیں اپنا اور کوئی مقدم اچھا نہیں ہے. عباسی صاحب، یہ اب ان لوگوں سے کیا مذاکرات کا کوئی دور دور تک آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے مقتدرہ سے مذاکرات کرنے، مقتدرہ نے کہا کہ اب سیاسی لوگوں سے بات کریں. پھر آپ لوگوں سے جب بھی ان کی بات کا وہ ادوار شروع ہونے لگتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ گڑبڑ اس سائڈ سے ہو رہی ہے، اس سائڈ سے ہو رہی ہے. پہلی بات یہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ بھی ان کا اتحاد نہیں بن سکا. ڈاکٹر صاحبہ پہلی بات یہ ہے کہ 35 سے 40 ہزار دہشت گرد آپ نے لا کر خیبر پختونخوا میں بسائے. 40 ہزار اس پہ سگنیچر آپ کے ترجمان کے، ٹھیک ہے. اب وہ 40,000 کیوں آپ نے بسائے؟ آپ ہمیں وجہ بتائیں. کیا وہ آج بھی آپ اسی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ وہ جی اپنے بچے، وہ اپنے بچے کہاں ہیں؟ اسی اسلام آباد کے اندر ڈکیتی کے ساتھ ریپ ہوتے رہے ہیں، ریکارڈ نکلوائیں. 90% اخوانی تھے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کہتے ہیں جی بچے اپنے ہیں. اور دوسری بات جو آپ مذاکرات کی بات کریں، کون سے مذاکرات؟ دیکھیں عدالتوں کے اندر آپ نے فیصلہ، میں تو آپ کے پروگرام سارے نکالیں جو میں نے آپ سے کیے. میں ایک پہلے دن سے کہتا تھا کہ 9 مئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، وہ ایک سازش تھی بہت بڑی جو ناکام ہوئی ہے.
جو برپا چلے کی مجھے گئی بریک تھی. کا قدر یہیں سے بریک کے بعد شروع کرتے ہیں کہ مذاکرات کیا ہوں گے حکومت اس ٹائم پہ کس موڈ میں ہے, یعنی آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, یعنی کوئی چانس نہیں دور دور تک دکھائی دیتا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, حنیف عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ ایک بار پھر سے عباسی صاحب تشریف لانے کے لیے. ایک سوال میں چھوڑ کر گئی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ مذاکرات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اب بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے دور دور تک مذاکرات کا فی الحال کوئی چانس دکھائی نہیں دیتا, حکومت کس موڈ میں ہے؟ پہلی بات یہ کہ حکومت نے ہمیشہ جب بھی کہا مذاکرات کے لیے تو ان کی کوئی پانچ زبانیں تھیں. میں 5 ڈیلیگیشن نہیں کہوں گا, 5 زبانیں تھیں. ایک بندہ بات کر کے جاتا تھا, ادھر جاتے تھے, وہ چھت کو لگ رہا ہوتا تھا کہ نہیں اس طرح کرنے. مطلب کس سے مذاکرات کیے جائیں؟ مذاکرات سنجیدہ لوگوں سے آپ کہہ رہی کہ سنجیدہ نہیں تھے اور مذاکرات آپ لوگ سنجیدہ. دیکھیں میری بات, میں سب سے بڑا الزام میرا پی ٹی آئی پہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے میں دشمن کا کردار ادا کر رہے ہیں. بس میرا اس سے بڑا آ گیا 9 مئی سے, اب میں بڑا الزام ان پہ لگا رہا ہوں. اور اگر نہیں تو مجھے بتائیں, وہ تصاویر دکھائیں, وہ جائیں کس گھر میں گئے ہیں, کس شہید کے گھر میں گئے, کس دہشت گرد کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے. اس کے بانی پی ٹی آئی کا ایک ٹویٹ بتائیں. مجھے میرا رونا اس وقت یہ ہے, ان سے مذاکرات, ان سے کیسے مذاکرات؟ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہے جناب صاحب ٹھیک ہے جی 3 دفعہ آپ نے گالی دی ہے اگلے کو, اس کی عزت رول دی ہے اور پھر جا کے وہ سوری کر لے. ایسی چیزیں نہیں ہوتی, اس طرح نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو ان کی 9 مئی کو ناکام ہوئی. اب بڑی سازش کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی ناکام ہوگی. اور رات کو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کسی اپنا کہ جی صبح جی نیپال میں یہ ہو گیا, بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا. کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ جو پاکستان یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ مارنگ بلوچ کو میسیج دینا, خوارج کو میسیج دینا, افغانستان کو میسیج دینا, اخوانیوں کو میسیج دینا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, مارنگ بلوچ کو کہنا کہ ڈٹی رہو, ملک میں عدم استحکام, تاکہ اگر فوج کمزور ہوگی, ملک کمزور ہوگا, حکومت کمزور ہوگی تو میں باہر آ جاؤں گا. تمہیں کسی پاگل نے کہہ دیا تم باہر آ جاؤ گے اس طرح؟ تم اس طرح باہر نہیں آ سکتے جب تک عدالتیں نہیں تمہیں چھوڑیں گی. اور یہ فوج کوئی نیپالی فوج نہیں ہے, یہ کوئی بنگلہ دیشی فوج بھی نہیں ہے, یہ کوئی اپنا یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. تو یہ وہ فوج ہے جس نے اپنے سے کئی گنا بڑے کو دشمن کو شکست دی ہے. بالکل. اچھا یہ پھر کس طرح باہر آئیں گے؟ عدالتوں کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں, لیکن عدالتوں پہ بھی, ججز پہ بھی یہ لوگ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ کہتے تھے, یہ کہتے تھے کہ الزام لگاتے ہیں آپ کی حکومت پہ. یہ کہتے تھے مجھے الیکشن کمیشن بھی وہ چاہیے جو مجھے جتوائے, مجھے جج بھی وہ چاہیے جو میرے حق میں فیصلہ کرے. ٹھیک ہے نا, مجھے جنرل بھی وہ چاہیے جو مجھے کرسی کے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دے, اور پھر ایک دفعہ نہ بٹھائے بلکہ 3 دفعہ کی پلاننگ لے کے آئے ہوئے تھے. تو ایک پلاننگ اوپر ہے, ایک نیچے ہے. اب تو اللہ کو معلوم ہے باقی چیزوں کا. 3 بار ہی کیوں آپ نے کہا؟ نواز شریف صاحب کا مقابلہ تھا. میاں صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی 10 دفعہ پیدا ہونا پڑے گا نا دوبارہ, ان کی سوچ, ان کی سیاست تک پہنچنے کے لیے. اچھا, میاں صاحب کی خاموشی پہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب اب بالکل خاموش رہتے ہیں, سائلنٹ موڈ پہ رہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ نادان ہیں جو یہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے کہ ملک کا وزیر اعظم ان کا بھائی ہے, سگا بھائی ہے, 1 سال چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, ملک کے سب سے بڑے صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہے ان کی بیٹی ہیں. تو obviously اپنی بیٹی کو تو گائیڈ کرتے ہوں گے. نہیں, بھائی کو بھی گائیڈ کرتے ہیں, بھائی کو بھی گائیڈ کرتے ہیں, اور بھائی بھی بھاگا ادھر ہی جاتا ہے. آپ دیکھیں ہر ہفتے وہ گئے ہوتے ہیں اپنے بھائی کی طرف. اور میں نے تو کئی دفعہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھائی دے تو شہباز شریف جیسا دے. یہ تو میں نے بہت دفعہ دعا مانگی. ٹھیک. اچھا سر, یہ خواجہ سعد رفیق صاحب سوشل میڈیا پہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں, ان کی سیکیورٹی سے متعلق جو خط کی کاپی شیئر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خط درست ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم انصاف, مساوات اور عام آدمی کے تحفظ کے تقاضوں کے منافی ہے, اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. جو معاملہ آپ کو پتہ ہے ججز کی سیکیورٹی کے حوالے سے, تو کیا ہمارے پاس اتنی موجودہ فورس ہے کہ ہم پروٹوکول کے لیے؟ دیکھیں میں نے ڈاکٹر صاحبہ, اس پہ خواجہ آصف صاحب کی بھی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی اشرافیہ کی مراد پر وہ سعد رفیق صاحب کی پوسٹ پر جواب دیتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کے ماڑے دن بھی آتے ہیں لیکن ججز کے میٹر چالو رہتے ہیں اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد نئی دکانیں کھول لیتے ہیں. ہماری سیکیورٹی زیرو, جبکہ یہ خواجہ آصف لکھ رہے ہیں ہماری سیکیورٹی زیرو, جبکہ ججز کی سیکیورٹی کے لیے ٹینک بھی لے دیں تو وہ بھی 1 سے بھی زیادہ مانگیں گے. ہم پارلیمنٹ لاجز کے 2 کمروں میں عمر گزار لیتے ہیں اور 2 کمروں کی سرکاری جو خرچہ ہے اس پہ مرمت ہوئے بھی 25 سال ہو گئے ہیں. اچھا ویسے خواجہ آصف صاحب
آج کل بہت کھل کے بات کر رہے ہیں. نہیں، میں خالد صاحب پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ کمنٹ نہیں کرنا. اس لیے نہیں کروں گا کہ ایک بات ختم ہو گئی، میں نے انہوں نے بھی کر دی، میں نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا، میں نے تو جنرل بات کی ہے جس پہ آج بھی میں قائم دائیں ہوں کہ ہر جگہ لیکن آپ نے وہ ہائبرڈ نظام کی بات میں کہتا ہوں ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں. ایک دوسرا جو سیکیورٹی کا ججز کا ایشو ہے، دیکھیں آج دہشت گردی کی اس لہر میں جب دہشت گردوں کو آپ سزائیں دے رہے ہوتی ہیں تو وہ ان کے لیے ایک سافٹ جسے کہتے ہیں ٹارگٹ ہوتے ہیں ججز. تو میرا خیال ہے کہ میں اس پہ زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ ہر بندے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ جس پورٹ فولیو پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ادائیگی کے دوران اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ اپنی حفاظت کے لیے اقدام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے. آپ کے ویلکم بیک ناظرین. حنیف عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ایک بار پھر سے عباسی صاحب تشریف لانے کے لیے. چلیے سر، اب آپ کی منسٹری کی طرف آ رہے تھے. ریلوے آپ کو ایگزیکٹلی 6 مہینے ہو گئے ہیں جی ریلوے منسٹر بنے ہوئے. تو پہلے کا ریلوے 6 مہینے پیچھے چلتے ہیں، ذرا ریورس گیئر لگاتے ہیں، اور اب حنیف عباسی صاحب نے جب سے ریلوے کو سنبھالا بطور منسٹر کمپیریزن کریں تو چیدہ کیا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں 6 مہینے میں تو سب ڈاکٹر سے بڑے صاحب چیلنجز آپ کے لیے کیا تھے؟ 6 مہینے میں تو ڈاکٹر صاحبہ سیدھی سی بات ہے 10 مرلے کا گھر نہیں بنتا. تو یہ پاکستان کا سر فوج چنگا ٹھیکیدار تو بنا دیں ہے. نہیں پھر بھی نہیں. اپنا کراچی سے پشاور سے لے کے کراچی کوئٹہ تافتان، یعنی فوج کے بعد سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا. اور جب گورے نے بنایا تھا تو کیا اس کا آپ دیکھیں کہ اتنی پیاری پیاری ٹنل، بڑی ٹنل جہاں پہ روڈ بھی نہیں جاتی تھی، آپ بلوچستان کے اندر جا کے دیکھیں اتنی خوبصورت ٹنلز ہیں. ہمارے ہاں جو ٹریک ہے وہ 1861 کا ہے، ایکسپائر ٹریک، وہاں پہ ہماری ٹرینز چل رہی ہیں. اچھا اس کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں، ادھر سے ادھر سے کہ ML 1 بن جائے، 2 بن جائے، 3 بن جائے، کچھ نہ بنا، اور کوئی ایگریمنٹ موجود نہیں تھا جب میں آیا ہوں وہاں پہ. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آگے چلیں، کیوں نہیں بنا؟ کس کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ سب کو، جو ذمہ دار تھے سب کو. رفیق بھی رہ چکے نہیں ہیں، خواجہ صاحب کو شیخ رشید صاحب بھی رہ چکے ہیں. نہیں، نہ خواجہ سعد رفیق ذمہ دار ہے، نہ خواجہ شیخ رشید ذمہ دار ہے. یہ ذمہ دار حکومتی سطح کے اوپر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس نے بھی نہیں کیے میں اس کو نہیں جاتا. اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اب میں کرنے یہ جا رہا ہوں کہ میں نے ہمارا سب سے پیتھیٹک جو ٹریک ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ کراچی سے روڑی ہے. ٹھیک ہے، 30 پہ بھی گاڑی چلتی ہے، 20 پہ بھی گاڑی چلتی ہے. تو وزیر اعظم پاکستان نے جو اکنامک افیئر کے ہمارے منسٹر ہیں آحد چیمہ صاحب، ان کی کمیٹی بنائی، میں اس کا ممبر تھا. ہم نے ملا کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بات کی. 3 مہینے تک یہ بات چلتی رہی. اب ان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے جس میں طے ہو گیا ہے کہ یہ 480 کلومیٹر یعنی 500 کلومیٹر کا یہ ٹریک $2 بلین کی فنڈنگ سے ہم بنانے جا رہے ہیں. اور صرف فرق یہ ہے کہ 2026 دسمبر میں وہ گراؤنڈ بریکنگ کرنا چاہتے ہیں ہم، اور میرا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ 2026 جون میں کریں، اور جون میں ہم انشاءاللہ گراؤنڈ بریکنگ اللہ کے فضل سے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس وقت 30 اپریل یا 30 مئی کہہ لیں کہ ہم تھر کول سے بھی کنیکٹ ہو جائیں گے. 105 کلومیٹر، یہ سندھ حکومت اور پاکستان وفاقی حکومت کی تعاون سے یہ 105 کلومیٹر بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہم ریکارڈنگ جو 2028 میں میچور ہونے جا رہے ہیں اس کی فرم کے ساتھ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے فریٹ ٹرینز کے حوالے سے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ایگریمنٹ ہوا ہے RDMC کے ساتھ کہ وہ ہماری جو نوکنڈی سے روڑی کا جو ٹریک ہے وہ تقریباً 780 کلومیٹر بند، اس کی بھی اپنا برج فائننسنگ کے ذریعے ہم جو ہیں اس پہ بھی کام شروع کرنے لگے ہیں. پھر آگے پنڈی اور لاہور، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس پہ کام کر رہی ہیں. اب شیخ زید سے کچھ لاکھ یہ پیسے آ گئے ہمارے پاس. بلوچستان حکومت میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شکر گزار ہوں، وہ 50 کلومیٹر کا ٹریک اپلفٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد سندھ میں سکھر اور کراچی، ابھی میں سندھ گیا ہوا تھا، یہ 77 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ لوگ. پھر اس کے بعد ڈیجیٹائزیشن، ہم نے پورے اپنے نظام کو، اب یہ آپ میرا ٹریک نکالیں ٹرین کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری اس وقت ٹرین جو گرین لائن ہے کہاں پہ ہے، شالیمار کہاں پہ ہے، یہ ساری ٹرینز آپ کو ایگزیکٹ بتا دیں گی. پھر اس کے علاوہ ہماری جو رابطہ ہے اپنا ایپ، اس کے ذریعے آپ ڈیجیٹائز ٹکٹنگ جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. میری جو نئی ٹرینز آ رہی ہیں ریفربش کر کے، کچھ نئے ہم کوچز لگا کے ان کے اندر ہم وائی فائی اپنے صفائی کے نظام کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے. میرا ملتان دیکھیں، خانے وال دیکھیں،
کراچی کے دونوں اسٹیشن دیکھیں, پنڈی کے تینوں اسٹیشن دیکھیں, لاہور کے چاروں اسٹیشن, اکاڑا, یہاں پہ آپ اس طرح مشینیں لگی ہوتی کام کریں جیسے مکہ مدینے میں صفائی ہوتی ہے مشینوں کے ساتھ, اس طریقے یہاں صفائی آؤٹ سورس کی ہے ہم نے. ہماری 20 ٹرینیں آؤٹ سورس ہو چکی ہیں الحمدللہ, اور اسی طرح ہماری فریٹ ٹرینز وہ بھی آؤٹ سورس ہیں. تو سر آگے جو ماڈیفائڈ اگر ٹرینز ہوں, جیسے ہمارے معلوم ہے کہ سفر کرتے ہیں گلاس ٹرینز یا جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسی ٹرینز ہونی چاہیے کہ سفر کر کے مزہ آئے؟ میں کہتا ہوں جی, اگر وہ ٹرین چھوڑ کے صرف جو ہماری اس وقت کیریج فیکٹری اسلام آباد میں بن رہی ہے یہ 160 کلومیٹر پر آور کے حوالے سے, اگر وہی آ جائے اور ہمارا پنڈی لاہور والا ٹریک ڈبل ٹریک ہو جائے اور نیا ٹریک ہو جائے اور سگنل ہو جائے, ہمارے پاس تو سگنل سسٹم ہی نہیں ہے. یہ تو میں بڑے شہروں کے لیے جو سفر ہے اس کے لیے تو آپ دیکھیں نا, آپ 2.5 گھنٹے میں لاہور ہوں گی, کون اپنی گاڑیاں استعمال کرے گا؟ اور پھر ٹرین کا سفر, اور پھر وہ جو ٹرین کا سفر ہے اس کا تو اپنا جیسے مجھے میٹرو کا یاد آیا کہ میٹرو جب بنا تھا تو بڑا لوگوں نے تنقید کی جی, لیکن میٹرو پہ میں نے ایک پروگرام کیا, تب میں غالباً پی ٹی وی میں کام کر رہی تھی, جب میں نے آپ کے ساتھ بھی پروگرام کیا تھا دنوں میں, یہ 2014-15 کی بات ہے, تو میٹرو کے حوالے سے لاہوری اتنے خوش تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی گاڑیوں کو وہاں پہ پارک کرتے ہیں اور میٹرو بس میں جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے وہاں سے پارکنگ سے اپنی گاڑی آگے چلے جاتے ہیں. ایک اور ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سوری ٹو سے, کہ محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے بہت بڑا. انہوں نے کہا جی کہ ہم پنڈی اسلام آباد کو ٹرین سے کیوں نہ کنیکٹ کر دیں. پھر اس کا ذکر وزیر اعظم نے یہ والے جو انوگریشن کی ہے, لینگ سٹون رکھا ہے ٹی چوک والا, اس میں پھر ذکر کیا کہ انٹیریئر منسٹر اور ریلوے منسٹر نے, پھر ہم نے ایک میٹنگ کی انٹیریئر منسٹر صاحب نے اور میں نے, ہم ڈی ایم یو چلا رہے ہیں پنڈی صدر سے مارگلا اسٹیشن تک, ٹھیک ہے, اور ایک مارگلا اسٹیشن سے پنڈی اسٹیشن تک. یہ دن میں آدھے گھنٹے بعد چلے گا. ڈی ایم یو سے مراد ڈیزل ملٹیپل یونٹ. یہ بڑا خوبصورت, جیسے آپ ٹرین کہہ رہی ہیں وہ بلٹ ٹرین تو نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹریک ہی نہیں ہے, ہمارا ویسے بھی 15-20 منٹ کا فاصلہ ہے وہ لیکن لگے گی اسی طرح. یہ ہم انشاءاللہ چائنا سے امپورٹ کریں گے. اور یہ کب تک یہ اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیلز جو انٹیریئر منسٹر صاحب کی میٹنگ میں پرسوں طے ہوا, جس میں وہ خود موجود تھے, چیئر کر رہے تھے, تو انہوں نے 23 مارچ کو کہا کہ اس کا افتتاح کرنا ہے. اسی طرح بلوچستان حکومت نے بھی 23 مارچ کا کہا افتتاح کرنے کے لیے, شیخ زید سے کچھ لاکھ تک. سکھر اور کراچی کے درمیان جو وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے, اس کے اوپر ہم پورا ایک فیزیبلٹی بنا کے ان کو دے رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ فنڈنگ کے مراحل سے گزریں گے. پھر روڑی اسٹیشن جو ہے وہ ناصر حسین شاہ صاحب کی کوآپریشن سے ہم 80 کروڑ سے نیا بنانے جا رہے ہیں. اچھا عباسی صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ٹرینز کے جب حادثات ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, آف کورس آپ کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہوگی, تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹریکس خراب ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ڈرائیور کی نااہلی ہے, تو یہ ایک الزامات کی بچھاڑ ہو رہی ہوتی ہے. ریئل جو ریزن ہوتی ہے, 2 چیزیں ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں. ایک تو جو ہمارے پاس جسے کہتے ہیں رولنگ سٹاک, وہ پرانا ہے, اور کچھ تو ہم نے سب اسٹینڈرڈ پرچیز بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, جو اس پہ انکوائریز ہو رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بہت ساری میکینیکل ایشوز تھے جس کو میں نے میٹنگ کر کے اس کے ٹارگٹ میں نے سیٹ کر دیے ہیں, اور کسی جگہ کے اوپر ہماری جو ہیومن ایرر بھی ہے, ایرر تو نہیں کہہ سکتے, بلنڈر ہے کہہ سکتے ہیں. ہیومن ایرر تو معمولی بات ہے, جب آپ کسی کی جان جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلنڈر ہے, اور اس پہ میکسیمم جو ہے وہ ہمارا ڈفرینٹ کیڈر کے لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. وہ ساری چیزیں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کا پھر جا کے سسٹم بنتا ہے سگنل کے ساتھ. دیکھیں نا, چائنا کی آپ مثال دیتے ہیں, 2 لاکھ کلومیٹر کا ٹریک ہے ان کے پاس, اور 60,000 کلومیٹر پہ تو 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دیکھیں جب موٹر ویز بن سکتی ہیں تو پھر ریلوے ٹریکس کیوں نہیں ہاں کیوں نہیں بن سکتے. 700 خرب جس کو ہم نے ابھی شکست دی ہے ملک کو, 700 خرب اس نے دی ہے ریلوے کو اس سال, اور سڑکوں کو دیا 300 خرب. میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں, ہمیں ملا 17 ارب آن گوئنگ پہ, ٹھیک ہے جی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو جیسے ابھی ہم نے 100 روپیہ کمانے کے لیے ہم نے 94 روپے خرچ کیے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور بڑھتا جائے گا ہمارا. اچھا بس صاحب, مجھے یہاں سے یاد ہے سیاحتی ٹرینز بھی چلتی ہیں انڈیا میں بھی, اگر ہم پڑوس کی بات کر لیں تو سیاحتی ٹرینز کتنے مہنگے ٹکٹس ہیں, لاکھوں میں,
تو اس طرف دھیان کیوں نہیں گیا؟ نہیں بھائی، یہ پہلا سٹیپ ہے. دیکھیں پیرل ہم چل رہے ہیں، جو اس وقت ہمارے پاس رولنگ سٹاک ہے اس کی اپ لفٹنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ ٹریک ترجیحات کے میں ہیں، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. راول پنڈی سے اٹک خرد ہر سنڈے کو چلتی ہے سفاری ٹرین، ٹھیک ہے، اور اٹک خرد بہت خوبصورت ہے. یہ بریک فاسٹ کرواتے ہیں گولڑا پہ اور پھر جا کے لنچ کرواتے ہیں اٹک خرد پہ. وہ ہر سنڈے کو چلتی ہے. تو اس طرح کچھ اور روٹس بھی تو ہو سکتے ہیں نا آگے جا کے. اور روٹس بھی ہم جو ہیں اس کو آگے چل کے ہم اس کو ایڈ کریں گے. ہم جو گولڑا کا اسٹیشن ہے اس کی بہت ہم اس کی نا ہیریٹیج ہے بہت. 150 سال پرانے ایک ہی کیو میں لگے ہوئے درخت ہیں. 2 میوزیم ہیں وہاں پہ بڑے زبردست قسم کے ہمارے ریلوے کے جو ہسٹری ہے. اس کے علاوہ قائد اعظم کا سیلون ہے. جونا گڑھ کے جو نواب ہے اس کی بیٹی کا سیلون ہے وہاں پہ. پھر اسٹیم انجن ہے وہاں پہ. پھر الیکٹرک انجن ہے جو ابھی خانے وال لاہور کے درمیان کبھی چلا کرتا تھا. ٹھیک ہے، چلیں جی، کافی چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کو وقت دکھائیں گے آپ کو. بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، سیم ٹائم سیم چینل کے. زندگی نے وفا کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد